बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक और ऐसे अंधोनाक प्रोग्राम लेके आपके पास आ रहे हैं। अंधोनाक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूँकि बाज़ मकामात पे बहुत सी ऐसी ज़्यादतियाँ हो जाती हैं जिनका अज़ाला जान की सूरत में होता है। तो जान इंसान की जान जो है इंतहाई कीमती है, लेकिन इंसान की जान लेने के हवाले से जिस वक़्त कोई घर के अंदर मेहमान बन के आए और इस उस घर के फ़र्द की हैसियत वो रखता है, और फिर वही शेर आता है कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। क्योंकि जिस वक़्त मेहमान होता है तो मेहमान घर का वारिस बन जाता है, लेकिन मेहमान के रूप में जिस वक़्त ऐसे खौफनाक, ऐसे ख़तरनाक किस्म के इंसान जिस वक़्त घर में दाखिल हो जाएँ, तो वहाँ पे फिर अमन नहीं रहता। आज एक आज़ाद कश्मीर अब्बासपुर के हवाले से एक छोटा-सा गाँव है। वो गाँव के नाम से हम ये मेरे साथ जो दाएँ-बाएँ दोनों दोस्त बैठे हुए हैं, ये बताएँगे आपको एक बहुत बड़ा ज़ुल्म की दास्तान अगर इसे कह दें तो। बस अब मेरे पास ऐसे अल्फ़ाज़ नहीं बन रहे कि मैं इतने बड़े साने को क्या अल्फ़ाज़ दूँ, क्या इनको रंग दूँ। क्योंकि जिस वक़्त ये जो मेरे दाएँ-बाएँ इस वक़्त दोनों दोस्त जो बैठे हुए हैं, इनके घर में जिस वक़्त हमला किया गया, मेहमान इनके घर में आए, सख्त तरीन बारिश लगी हुई थी। बारिश में अगर पनाह दी, घर ने छतरी दी, तो आगे क्या हुआ? आगे ये अपनी ज़बान से बताएँगे। लेकिन यहाँ पे शुरू करने से पहले एक बात काबिल ज़िक्र जो है वो करना चाहूँगा कि ख़वातीन को हमेशा तीसरे दर्जे की मखलूक कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि ख़वातीन ने क्या किरदार अदा किया जिस वक़्त उन मेहमानों ने घर के अंदर ज़ुल्म और बर्बरियत की एक दास्तान रकम कर दी। तो उसके बाद उस घर की ख़वातीन ने, ये मेरे साथ बाएँ जानब जो मेरे भाई बैठे हुए हैं इस वक़्त अस्पताल में दाखिल हैं, इनके साथ भी बहुत बड़ा वाक़या पेश आया। इन्होंने अपनी आँखों के साथ क्या देखा। इसके साथ मेरे दाएँ जानब इन्हीं के मामू बैठे हुए हैं, बहनोई बैठे हुए हैं। तो इनसे भी थोड़ी-सी बात करेंगे, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर ये छोटा वाक़या नहीं है, बहुत बड़ा वाक़या है। तो मैं ज़्यादा देर चूँकि नहीं लगाऊँगा, क्योंकि असल आप हक़ाइक़ की तरफ आपको जाना चाहिए, क्योंकि ये हक़ाइक़ जानना आज़ाद कश्मीर की जो पुलिस है उसके लिए, और जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है इस वक़्त, जिन्होंने आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत से ऐसे दावे किए थे, उन तक पहुँचाना इंतहाई ज़रूरी है। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ, इस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे और यकीनन लाज़मी देखेंगे। क्यों? कि ये उनके हल्के का वाक़या है, उनके बड़े दिल के करीब जो लोग थे, ये उनका वाक़या है। और दिल के करीब कौन होते हैं? जिनके साथ इंसान बहुत मोहब्बत, बहुत उल्फ़त करता है। तो क्या उल्फ़त और मोहब्बत करने वाला वो शख़्स कहाँ गया? ये मेरे साथ जो मेरे दाएँ तरफ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये नाम क्या आपका? सैयद सखावत हुसैन शाह। सैयद सखावत हुसैन शाह साहब आपको बताएंगे कि उनके साथ क्या ऐसा वाक़या हुआ, उनके साथ ये बर्बरियत की दास्तान क्या दास्तान थी। ज़ाहिर सी बात है, जो मेरे नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, जो पूरी दुनिया में बैठे जो लोग देख रहे हैं, तो उनको पता चले कि सैयद सखावत हुसैन शाह और इनकी फ़ैमिली के साथ क्या जुल्म हुआ। ज़रा तफसीलात से आगाह करें। और सखावत शाह साहब, आप मुर्शिद ये भी बताएं कि ये वाक़या कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो कौन लोग थे, और इसमें जो मैं दर्दनाक बात बार बार कर रहा हूँ वो क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मेरा भाई था, तो मैं तो घर पे था, लेकिन मेहमान जिस तरह दाखिल हुए हैं वो इस तरह दाखिल हुए हैं कि वो तो दहशतगर्द थे। मेहमान क्या थे, वो दहशतगर्द थे। उन्होंने ये कहा कि हम 6 माह से इसका टारगेट ले कर रहे थे। अच्छा, जो वहाँ पे नाज़रीन, मैं थोड़ी सी बात की वजाहत करता जाऊँ कि यहाँ सखावत शाह साहब जो मेरे पास बैठे हुए हैं, इन्होंने बता दिया कि इनके भाई के साथ एक वाक़या पेश आया। तो भाई का नाम बताएं और ज़रा थोड़ी सी तफसीलात से आगाह करें। इस वक्त आज़ाद कश्मीर को जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं और सदर आज़ाद कश्मीर हैं, वो भी आपको देख रहे हैं। जी, भाई का नाम सैयद अजीज़ शाह था, और वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान के बहुत गहरे दोस्त थे। और 1985 से लेकर वो मुकम्मल नियाज़ी साहब के साथ रहे। और हमारे घर में या तो अलम लगा हुआ है, तो या फिर पीटीआई के झंडे लगे हुए। लेकिन अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि हुकूमत ने हमारे साथ ना कोई ताउन किया है और ना आज तक किसी किस्म का ज़रा कोई वाक़ई से आगाह करें कि असल वाक़या क्या है, असल हक़ाइक़ क्या है? असल हक़ाइक़ ये थे कि ये हमारे घर पर अलम लगा हुआ था, और वो दहशतगर्द आए कि हम में सर्दी है, चाय पीनी है, वो घर में दाखिल हुए। बैठे भाई ने उनको चाय पिलाई। इसी असना में उन्होंने घर के दरवाजे पे कुंडी लगा दी अंदर से दाखिल होने के। शोर पड़ा। मैं मुझे पता चला, भतीजा भी आ गया, मैं भाग के गया।
رام میں آپ شور کی بات کر رہے ہیں، شور کس چیز کا پڑا، کیا ہوا؟ فائر کی آواز آئی. اچھا، فائرنگ کی آواز آئی. جی میں بھاگ کے گیا بھائی کے گھر پہ، تو وہ دروازے کی کنڈی توڑی، اندر سے ایک پکڑا ہوا تھا بائک اور دوسرے نے فائرنگ کرا تھا. بھائی موقع پہ جم باگ ہو گئے اور انہوں نے ان کو چھوڑ کے مجھے ہٹ کر دیا، اور میرے سامنے انہوں نے گولیاں ماری ہیں. اچھا، آپ کو بھی گولیاں ماری ہیں؟ جی ہاں، 2 گولیاں مجھے لگی ہیں، اور میں نے اسی حالت میں ان کو چھوڑا نہیں، بلکہ بلیڈنگ میری ہوتی رہی، اور میں نے ان دونوں کو پکڑ کے گرا دیا، اور میری جو خواتین تھی، بابی تھی، ان سے میں نے ان کو بندوایا ہے. کتنی خواتین اس موقع پہ؟ ظاہر سی بات ہے ناظرین، آپ دیکھیں کہ اتنا خوفناک واقعہ ہو گیا، اور گھر میں آپ اکیلے مرد اور 7 خواتین تھیں؟ جی 7 خواتین تھی. کتنی خواتین تھی؟ اور ایک ہماری بابی تھی، ایک چھوٹی بھتیجی تھی، اور ایک میری گھر والی تھی. لیکن میری بابی نے بڑی ہمت سے ان کو باندھا، اور میں نے ان کو پکڑ کے رکھا. خواتین وغیرہ اس واقعے میں کوئی زخمی تو نہیں ہوئی؟ ان کو یہ بالوں سے پکڑ کے وہ ٹکریں مروائی ہیں انہوں نے، لیکن جب میں نے ان کو پکڑا ہے تو پھر میں نے ان کو چھوڑا نہیں. مسئلہ بندوانے کے بعد میں بے ہوش ہو گیا، کیونکہ بلیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور میں بے ہوش ہو گیا. گاؤں کے لوگ آگے اور ان کو ہم نے پولیس کے سپرد کیا. اچھا، آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ آزاد، میں نے عباس پور، تو عباس پور گاؤں کوٹ نام ہے ہمارے گاؤں کا. تو تھانہ کون سا لگتا ہے وہاں پہ؟ تھانہ عباس پور لگتا ہے. تو کیا اتنا بڑا واقعہ، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا آپ کے گھر میں، جس میں خواتین نے بہت زیادہ ہمت کی، تو مجھے یہ بتائیں کہ کوئی پولیس نے آپ کے ساتھ کیا تعاون کیا؟ موقع پہ پولیس آئی، موقع پہ پولیس نے دیکھا وہ ملزمان جو تھے وہ کدھر ہیں؟ پولیس بہت دیر کے بعد آئی اور ملزم تھانے میں کہہ دیے، لیکن پولیس کوئی اچھا کام نہیں کر رہی ہے، اور نہ ملزم کا پیچھے سراغ، وہ کیونکہ وہ دہشت گرد تھے، ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ تھا. ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا، اور پولیس کچھ اور رنگ دینا چاہتی ہے، اور پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. عباس پور پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے جو ملزمان اور دہشت گرد ہیں. تو آپ کا جو تفتیشی افسر ہے، آپ کے اس کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا، کوئی ایسی بات چیت؟ آپ میرا تفتیشی کون ہے؟ تفتیشی پہلے تو وہ ڈی ایس پی صاحب تھے، وہ پرویز حمید صاحب کے. انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا، یہ ویڈیو بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے موبائل میں، کہ انہوں نے کہا کہ میں اس طرح آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں، میں اس کی صاف و شفاف تحقیقات کروں گا، ایسے کروں گا، ایسا کروں گا. لیکن ایس ایچ او صاحب کے پاس ہے میرے خیال میں، لیکن وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں. ایس ایچ او صاحب کون ہے؟ کچھ نام ہے ان کا، میرے وقار صاحب نام ہے، وقار صاحب نام ہے ان کا، لیکن وہ کوئی اچھا لایا والی، وہ میرے خیال میں کبھی کچھ کرتے ہیں. وقار صاحب، اچھا. جی ہاں، لیکن پولیس کی کوئی کارکردگی پہ میں مطمئن نہیں ہوں، اور وہ صحیح جو ہے نا کارروائی نہیں کر رہی ہے پولیس. اچھا، پولیس کی کارکردگی کی بات تو آپ نے کی میرے ساتھ، تو کیا آزاد کشمیر حکومت، جن کے آپ نے بڑے دعوے کیے تھے کہ آپ کے نیائی صاحب کے ساتھ 1985 تھے، آپ کے جو بھائی، کیا نام تھا ان کا؟ محمد عزیز شاہ صاحب، وہ اس وقت دنیا فانی سے ناظرین کوچ کر گئے ہیں، دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، دہشت گردانہ جس وقت کوئی حملہ ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ شہادت کہلاتا ہے، اور آپ تو پھر غازی ہوئے. جی ہاں، جو بھی مجھے کہا جائے، جیسے آپ کی مرضی، لیکن میں نے اپنی کسر کوئی نہیں چھوڑی. میں نے پولیس کو ایسے کیا کہ ہر چیز جو پلیٹ میں رکھ کے ان کو دی. آگے پولیس کا کام تھا اس کی تحقیقات کرنا، لیکن بڑے افسوس سے یہ کہ بات کہنی پڑتی ہے کہ پولیس اچھی کارروائی نہیں کر رہی. اچھا چلیں، پولیس کے حوالے سے تو آپ نے بات کی، پولیس تو بعض مقامات پہ کوتاہی کرتی نظر آتی ہے، یہاں پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو. ایشیا میں جو ہماری پولیس کی جو کارکردگی ہے وہ اس سے لوگ مطمئن نہیں ہیں، اور جو کارکردگی اچھی پیش کرنے والے افسران ہیں، تو اگر کسی علاقے میں کوئی اچھی کارکردگی کریں تو ان کی ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. تو چلیں اس بات سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، کیا آزاد کشمیر جو حکومت ہے ان کی طرف سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی آج تک. کوئی حکومت کی طرف سے کوئی آدمی، کسی نے فون تک نہیں کیا مجھے کہ آپ کی کیا صورتحال ہے، کہ میں زندگی اور موت کی کشمکش سے میں آیا ہوں، لیکن میرے ساتھ کسی نے کوئی بات بھی نہیں کی ابھی تک. تو آپ نے بتایا کہ آپ کے یا پی ٹی آئی کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، یا ایک آپ کا علم، اگر ایک علم لگے آپ کے گھر کے اوپر اور 50 گھروں کے اوپر پی ٹی آئی کے جھنڈے لگے ہیں، تو پھر کوئی نہ کوئی تو کارکردگی حکومت کو پیش کرنی چاہیے تھی. نہیں کی نا، آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں کیا آج تک. وزیر اعظم صاحب نے یا کوئی چیز نہیں. وزیر اعظم صاحب تو ابھی یہ کرتے ہیں، وزیر اعظم بن گئے ہیں. یہ ہمارے گھر میں اس طرح آتے تھے جس طرح گھر کا فرد ہوتا تھا، اور ہمارے گھر میں اسی طرح ان کے ساتھ ہمارا بہت بڑا تعلق تھا. لیکن افسوس کہ اب ان کے کان میں جوں تک نہیں رہیں گی کہ یہ کیا ہوا ہے. اس واقعہ کو سیریس لیں کہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں، یہ بہت بڑا. ہمارے خاندان کا سب سے قیمتی آدمی عزیز شاہ تھا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے علاقے کے جو ایم ایل اے بنے ہیں ان کا نام کیا ہے؟
جی کون سے جو آپ کے علاقے میں مظہر اقبال وزیر اعظم صاحب سردار عبد القیوم خان صاحب ہیں نا؟ یہ جو سردار صاحب ہے یہ آپ کے علاقے سے ایم ایل اے کا الیکشن لڑ کے جیتے ہیں جی، یہ وزیر اعظم بنے ہیں سردار عبد القیوم خان صاحب۔ وزیر اعظم کے علاقے میں ناظرین دیکھ لیں کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے علاقے میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا۔ یہ شخص تو میں نے دیکھا کہ بڑی تکلیف میں بیٹھے ہوئے ہیں سخاوت شاہ صاحب، تو میرے ساتھ ان کے بہنوئی یہاں پہ اس وقت ساتھ موجود ہیں جن کے ہاتھ میں غالباً ایف آئی آر اٹھائی ہوئی ہے۔ تو اچھا مجھے ایک بات، جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، یہ ایف آئی آر ناظرین یہ میرے ہاتھ میں اس وقت ایف آئی آر موجود ہے، یہ دیکھیں۔ تو اس ایف آئی آر سے آپ کتنا ایک مطمئن ہیں؟ ایف آئی آر جو لکھی گئی ہے اس سے میں 100% میں مطمئن ہوں، لیکن آگے جو رنگ پولیس دینا چاہتی ہے اس میں بالکل مطمئن نہیں ہوں، اور انتہائی یہ دہشت گرد تھے، اور ان دہشت گردوں نے ہمارے گھر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگر پولیس اگر کوئی اور رنگ دے تو یہ غلط ہوگا، یہ دہشت گرد تھے، اور ان کے خلاف یہی دہشت گردی کا مقدمہ چلنا چاہیے، اور پیچھے سے جو ان کے یہ ماسٹر مائنڈ ہیں وہ سامنے آنے چاہیے۔ جی آپ نے سید سخاوت حسین شاہ صاحب کی جو اس وقت شدید مضروب ہیں اور ان کو 2 گولیاں لگی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم کیا، اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، اور میں اسلام آباد میں ان کے ساتھ آ کے انٹرویو کر رہا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں۔ انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو چکا ہے، تو ہماری داد رسی کے لیے کوئی تو ایسا بندہ ہے جو ایک قدم بڑھائے۔ تو الحمدللہ پاک سٹی چینل نے قدم بڑھایا، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر دونوں اتنے بڑے سانحے کے حوالے سے از خود نوٹس لیں گے، اور ان کے گھر میں جو دہشت گرد بقول ان کے جو دہشت گرد آئے گھر میں یا کسی دشمنی کے پداش میں بڑے شفاف پیمانے پر انکوائری کرنے کے بعد، کیونکہ یہ ایف آئی آر سے مطمئن ہے، ایف آئی آر جس نے کاٹی، جس نے یہ الفاظ لکھے، تو میں امید کرتا ہوں کہ پولیس اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی یہ جو داستان ہے اس سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے گی، لیکن جو یہاں پہ لوائقین ہیں ان کو بھی مطمئن کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان ماؤں بہنوں کو جنہوں نے اس ایک شخص جس کو 2 گولیاں لگی ہوئی ہیں، جس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے، جو بندوں کو باندھنے کے بعد ایک دم سے بے ہوش ہو گیا، تو اس کے بعد ان خواتین کی ہمت کو داد دینی چاہیے کہ خواتین نے ایک بڑا زبردست کردار ادا کیا۔ میرے ساتھ ان کے بہنوئی موجود ہیں، یہ پکڑیں ایف آئی آر ذرا۔ نام کیا آپ کا سر؟ میرا نام سید محمود الحسن شاہ ہے، میں چھاترہ جنوبی کا رہنے والا ہوں، اور عباس پور سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر میرا گھر ہے۔ تو یہ ہوا کہ صبح تقریباً 7:45 بجے کا ٹائم تھا، میں 8:30 بجے کا ٹائم تھا تقریباً۔ میں چھوٹی سی ایک دکان ہے میرے گھر کے پاس، میں دکان پہ تھا، میں نے فون کیا اس سخاوت حسین شاہ کی طرف کہ میری وائف جو تھی اور بچے میرے ادھر پنڈی آئے ہوئے تھے اس کے دوسرے بھائی کے پاس، اس کا نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے یہ چاہ کہ اس کو فون کروں کہ اس کے پاس شاید اس کا کوئی اور نمبر ہو، اس کو بتایا کہ ان کو گھر بھیج دیں۔ تو آگے سے اس کی بچی نے فون اٹھایا، اس نے کہا مجھے وہ کہتے تھے لالا، کہ محمود لالا ابو کو کسی نے گولیاں لگا دی۔ میں فوراً ہی دکان کا شٹر کھینچا، دکان کو تالا لگایا، برف باری ہو رہی تھی، بارش ہو رہی تھی، اور میں بھاگتا ہوا جو ہے نا عباس پور کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں پھر میں نے ایک رکشے والے کو پکڑا، وہ لے کے جب گیا میں نے اس کو کہا تم مجھے بازار میں لے کے چلو۔ عباس پور سے 5 کلومیٹر کے فاصلہ پر شمال کی جانب ان کا گاؤں کوٹ ہے، میرے سسرال کا، یہ ادھر رہنے والے ہیں۔ تو جب میں ادھر پہنچا سپلائی کے پاس، تو مجھے کسی بندے نے بتایا کہ سخاوت حسین شاہ کو ہاسپٹل پہنچ چکا ہے۔ میں جب ہاسپٹل میں گیا تو اس وقت اس کی قمیض اور وہ جو کوٹ لگا ہوا تھا، خون اتنا بہہ رہا تھا جیسے بکرے اور بیل کو ذبح کرو اتنا خون نہیں ہوتا، ناڑے لگے ہوئے تھے۔ اور اس وقت وہ سٹیچر صدیق جو پٹی وغیرہ کرنے والا ہے، وہ ان کی پٹی کے بارے میں معاملات کر رہا تھا۔ میں نے اس کا جلدی کرو، اس کا خون بہت بہہ گیا ہے، اس کی سانس بھی بند ہونے والی ہے۔ اس نے پھر اس کو پٹی کی، میں فوراً لے کے آپ نے یہ تفصیلات سے آگاہ کیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ اسپتال تک گئے، لیکن اس کے درمیان میں جو پہلے واقعہ پیش آیا وہ جو دہشت گرد تھے، کیا آپ ان سے ملے ہیں؟ اس کا میں نے جب وہاں آیا ہوں، میں پہنچا ہوں ادھر، وہ دونوں باہر ادھر اسپتال کے باہر پکڑ کے پولیس پکڑ کے کھڑی تھی ان کو۔ اچھا، میں نے جب ان کی طرف دیکھا، میں تو جانتا نہیں تھا ان کو، مجھے کسی بندے نے فون کیا کہ وہ یار وہ بندے کون ہیں، ان کو تم جانتے ہو؟ میں نے کہا یار یہ کوئی پٹھان ٹائپ لگ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، بڑے بڑے بال ہیں، بڑی بڑی داڑیاں ہیں ان کی، تو میں نہیں ان کو جانتا ہوں کہ کون ہے۔ تبارک ان کی بات ہے، میں پہلے اس کی جان بچانے کی بات کروں، پھر اس کے بعد بات کرتا ہوں۔
تو پھر جب میں نے ادھر سے لے کے اس کو ہاسپٹل سے نکلا تو میرے پاس 10 روپے بھی نہیں تھے. میں نے وہاں سے راستے میں میرا گھر ہے, میں اپنے بچیوں کو فون کیا, وہ بچیاں میرے اوپر پیسے بھی کچھ لے کے آئیں جو میرے گھر میں پڑے ہوئے تھے کچھ. اس کے بعد جو ہے نا وہ کمبل وغیرہ بھی لائے اس کے اوپر رکھ کے میں راولہ کوٹ پہنچا ہوں. راولہ کوٹ ایمرجنسی میں جب گیا تو اس وقت اس کا سانس آخری تھا, آکسیجن نہ لگتی تو یہ سخاوت شاہ صاحب اس کی ڈیتھ ہو جاتی. پھر میں اس کو اندر ادھر پہنچا کے ایمرجنسی میں, اس کے بعد میں نے پیچھے رابطہ کیا ہے. اچھا کیا سمجھتے ہیں, یہ تو دہشت گرد کہہ رہے ہیں, کوئی ایسی خاندانی دشمنی تو نہیں؟ میں آپ کو اس کو تفصیل سے بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ کو سخاوت حسین شاہ بھی بتا رہا تھا نا, یہ کچھ بیماری کی وجہ سے, کچھ دماغی طور پہ وجہ سے اپسٹ ہے, اس وجہ سے یہ صحیح بات نہیں کر سکتا. تو میں آپ کو یہ تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ یہ بندے انہوں نے خود ادھر عباس پور پولیس کو یہ بات بھی ریکارڈ کرائی ہے کہ ہم جو ہے نا 6 مہینے سے اس کا ہم کر رہے تھے, ٹارگٹ کا اس کا ڈھونڈ رہے تھے. پھر رات کے وہ ادھر ان کے گاؤں کے پیچھے رہے ہیں, پولیس کو یہ پتہ ہے یہ ادھر رہے ہیں. ادھر سے وہ آگ جلاتے رہے, جس گھر میں غیر آباد گھر تھا وہ ڈبے بھی اٹھا کے پولیس ادھر سے وہاں سے لے کے گئی ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کیا کہ جب وہ سارا کچھ اٹھا کے وہ لے گئی تو ان دہشت گردوں نے یہ کیا کہ رات کو اترے, صبح یہ مہمان بن کے اس میرے بھائی کے دروازے پہ پہنچے. اس نے اپنے بچے کو بھیجا, دروازہ کھٹکا رہے تھے, اس نے بولا یہ ہم سردی لگی ہوئی ہے, ہم کوارٹ سے آئے ہیں, ہمیں جو ہے نا چائے کی طلب ہے, تو آپ کہتے چائے بنی. یہ بھائی میرا بہت مہمان نواز تھا, اس نے ان کو کہا کمرے میں بٹھاؤ. اس نے آگے ان کو کمرے میں بٹھایا. جب وہ کمرے میں بیٹھا, بعد یہ گیا, جب ان کو ملا اس کو یہ شک پڑا کہ یہ تو بڑے بڑے بالوں والے یہ کون لوگ ہیں, یہ تو مستری ٹائپ ہیں نہیں جو کہہ رہے ہیں ہم نے پلستر کرنا ہے. وہاں ادھر سے انہیں چائے وغیرہ پلائی. یہ سنی کس سے بات, جب میں دوبارہ راولہ کوٹ سے میں نے فون کیا گھر پہ, تو انہوں نے مجھے یہ تفصیل بتائی کہ یہ ہوا ہے. تو پھر ادھر سے جو ہے نا انہوں نے اس کے ایک نے پکڑا ہوا ہے, دوسرے اس کو گولیاں لگا رہا ہے. جب وہ گولیاں لگا کے وہ شہید ہو گیا. پھر اس کے بعد اس عزیز شاہ کا بیٹا بھاگا جا کے اس کے, جب وہ عزیز شاہ کا بیٹا باہر بھاگا اس کو بتانے کے لیے, یہ آگے سے ادھر داخل ہو گیا ہوا تھا گھر میں. جب یہ گھر میں داخل ہوا, یہ جا کے ان کے پاس پہنچا تو وہ اس کے سامنے انہوں نے اس کو پھر جو ہے نا گولیاں لگائی ہیں. پھر اس کے بعد اس کو ہٹ کیا. انہوں نے ہٹ کرنے کے بعد اس نے ان کو پکڑ لیا دونوں کو. پھر ہماری خواتین نے ان کو پکڑا, ان کے بال انہوں نے پکڑ کے بالوں سے ٹکرے مروائی ہیں دیوار کے اوپر. بڑے افسوس کی بات ہے کہ نہ ہماری ان کے ساتھ. پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ کافر ہو گئے, ان کے بچوں کو بھی مارو. یہ ابھی انہوں نے علم لگا دیے ہیں, ان کے بچوں کو مارو, یہ کافر ہو گئے ہیں. تو پھر یہ کون سی ڈکیتی کا ٹائم ہے, رات کو صبح 8 بجے ڈکیتی ہو رہی ہے اور پولیس کہہ رہی ہے ڈکیتی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ نے پولیس کی بات کی, تو کیا پولیس کی کیا کارکردگی ہے اور آزاد کشمیر حکومت کی کیا کارکردگی ہے؟ جناب والا میں یہ آپ کو عرض کرتا چلوں, پولیس پہلی بات میں یہ کرتا ہوں پاکستان آزاد کشمیر گورنمنٹ کے, آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ہمارے وزیر اعظم جو تھے, ہم تھک دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس ہمارے حلقے سے وزیر اعظم بنے ہیں. پھر ان کو یہ پرسنل پتہ ہے, میرا بھی پتہ ہے, ان بھائیوں کا بھی پتہ ہے, یہ سیسا پلائی دیوار کی طرح ہمارے ساتھ کھڑے رہے. پھر اگلی بات یہ ہوئی کہ جب وہ جو ہمارا بھائی ہے سن 1985 سے لے کر آج دن تک وزیر اعظم کے ساتھ تھا, لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ آج دن تک 25 دن ہو گئے ہیں مجھے یہاں اس بھائی کے ساتھ, اور اس وقت تک وزیر اعظم صاحب نے نہ کوئی ہمیں پتہ کیا, نہ ٹیلی فون کیا, نہ پتہ کیا, نہ ان کا کوئی نمائندہ ہمارے پاس آیا کہ ہمیں بڑا دکھ ہے, بڑا افسوس ہے. بڑی بات کی بات ہے, یہ بات ہوتی ہیں, لیکن اس وقت کا نہایت افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے کوئی بات ہمارے نہ کسی کھاتے میں نہیں ڈالی. اور پولیس جو ہے یہ ابھی کیا کر رہی ہے, یہ بجائے اس چیز کے انہوں نے جو بات کیا, پھر ہاں وہ جو دہشت گرد انہوں نے پکڑا ہوا ہے اس نے ہر جگہ کے اوپر یہ بات کی ہے کہ میں نے جہاد کیا ہے, میں نے جناب یہ کافر ہو گئے تھے اس لیے میں نے جہاد کیا, ان کو کیا. میں راولہ کوٹ ہاسپٹل میں تھا, ادھر بھی جب میں وہ پہنچا ہے میں اس کے پاس گیا ہوں, اس سے ایک بندہ پوچھ رہا تھا کہ تم نے یہ کیا کہ, اس نے کہا میں نے جہاد کیا ہے, یہ جو ہے نا شیعہ ہو گئے تھے, کافر ہو گئے تھے, ان کو مارا ہے, جہاد ہے میرا. تو ابھی یہ ایف آئی آر تو باقی رہی ایف آئی آر کی بات. اس کے سلسلے میں جو ہے نا یہ پولیس ابھی ان کو کس کھاتے میں ڈالنا چاہتی ہے کہ انہوں نے چوری کے لیے آئے تھے یہ فلاں چیز, جب کہ ہم نے ان کو موبائل ان کے پاس چوری کے لیے آئے تھے. بات کر رہے ہیں, ایک بات کر رہے ہیں چوری کے لیے بھی. ناظرین اگر کوئی بندہ کسی گھر میں داخل ہوتا ہے, ڈکیتی کے لیے بھی داخل ہوتا ہے, تو انسانیت کا قتل تو نہیں کیا جاتا نا,
تو چلیں FIR سے تو آپ مطمئن ہیں، آپ نے ان کے بنوئی کی بات سنی، تو آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ سر بات یہ ہے کہ پولیس اگر کوئی اور رنگ دے گی ان کو، دیکھو ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے گھر میں پولیس کیا ڈاکہ، یہ جو دہشت گرد تھے کس چیز کا ڈاکہ ڈالتے تھے؟ یہ بات بالکل غلط ہے، اور وہ ٹارگٹ ہمارے بھائی کو اور مجھے کر رہے تھے، اور انہوں نے ہمیں ٹارگٹ کیا۔ اور اصل بات یہ ہے، اور ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ جو پیچھے ماسٹر مائنڈ ہے ان کو گرفتار کیا جائے۔ اچھا، انہوں نے بات کی، آپ کس انداز کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ٹارگٹ کیا اور ساتھ ساتھ، اور اس کی زبانی بات تھی نا، اس نے وہ جو دہشت گرد تھا اس نے بولا میں 6 مہینے سے اس کی تلاش میں تھا۔ یہ باتیں آپ نے سنی؟ میں نے خود سنی ہیں، اچھا اچھا، بالکل اسی طرح اس نے کہا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو اب آپ آزاد کشمیر حکومت سے یا جو ہے وہاں پہ جو پولیس ہے ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور اس وقت چونکہ آپ کے حلقے سے ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر، ہمارے ساتھ تعاون کریں، انہیں کیا کہتے ہیں انہیں بتائیں ذرا، وہ سن رہے ہیں اس وقت، اس طرف دیکھ کے کریں بات۔ دیکھیں آپ ایسے ذرا کوٹ کر کے کہیں کہ وزیر اعظم صاحب ایسے ان کا نام لیں، انہیں بتائیں کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، ایسے۔ سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیں ایسے وقوع ہوتے رہے، لیکن جو وقوع ہم سے ہوا ہے شاید کہ اس طرح کا نہ ہوا ہوگا۔ ہم سے بعد لاہور میں ہوا ہے، آپ لوگوں کے سامنے 10 لاکھ روپے جو ہے نا جو شہید کو دیا گیا، اور 5 لاکھ روپے اس آدمی کو دیا گیا جو مضروب تھا، اور وہ 5 لاکھ یا 10 لاکھ کو تو چھوڑیں، آج تک انہوں نے ہماری خیریت دریافت نہیں کی، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور ہم تو اس طرح کے، پچھلی دفعہ کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے ووٹ دیے، اور ہمارے پڑوسی جو تھے انہوں نے دوسری پارٹی کو سپورٹ کرے تھے، جب ان کا کینڈیڈیٹ جیت گیا اور انہوں نے فائرنگ کی یا گولہ باری کی، تو ہم لوگ باغ کے ایک سٹور میں چھپ گئے۔ کس لیے چھپ گئے؟ کہ ہماری بےزتی ہو رہی ہے، اور اتنا ذاتی تعلق تھا ہمارے وزیر اعظم صاحب سردار عبدالقیوم صاحب سے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا، نہ کوئی بات کی، نہ کوئی نمائندہ بھیجا، نہ کسی نے حوصلہ افزائی کی، اور نہ پولیس کو اس طرح گیا۔ اور پولیس کا بھی کچھ رنگ دے رہی ہے، ایک تو مجھے بیماری کی تکلیف ہے، آپ گولیاں لگی ہوئی ہیں، دوسرا جب فون آتا ہے کہ پولیس یہ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، ان کو غلط رنگ دے رہی ہے، تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، مزید تکلیف میں بہت بڑا اضافہ ہوتا ہے۔ جی، آپ نے سخاوت حسین شاہ صاحب کی بات سنی، ان کے بھائی جو ابھی آپ کو لگتا ہے تکلیف میں آپ؟ جی درد ہو رہا ہے ادھر بھی اور پیچھے اس جگہ پہ بھی آپریشن ہوا ہے میرا پھیپھڑے کا، جی بہت تکلیف۔ تو آپ کو آزاد کشمیر میں CMH اسپتال ہے، بڑے اسپتال ہیں، انہوں نے ریفر کیا یہاں پہ یا خود سے؟ جی نہیں ریفر کیا، انہوں نے 6-7 دن انہوں نے مجھے رکھا ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسا ڈاکٹر نہیں ہے، تو یہ پھیپھڑے کا مسئلہ ہے، چھاتی کا، چیسٹ کا مسئلہ ہے، اور آپ ادھر جائیں۔ جو آپ کے بھائی جان ہیں جو اس دنیا فانی میں نہیں رہے ہیں، ان کا ذرا نام بتا کے ذرا بتائیں کہ ان کے خون ہو چکا ہے، تو وزیر اعظم صاحب آپ کے ساتھی تھے۔ یہ میں جناب سردار عبدالقیوم خان صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر کو سے اپیل کرتا ہوں کہ میرا بھائی سید محمد عزیز شاہ آپ کا بہت دوست تھا، اور آپ کا ایک بہت بڑا سپورٹر تھا، اور میں انتہائی افسوس سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ نے ان کے ساتھ تعاون کرنا تھا۔ اور تعاون کرنے کی بات کر رہے ہیں سخاوت حسین شاہ صاحب، تعاون کرنا تھا، تعاون بار بار تعاون کیا جاتا ہے، تعاون کیا؟ انصاف، کیونکہ آپ کا تعلق تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور انصاف کا بول بالا جو ہے وہ ہونا چاہیے، کیونکہ انصاف کے بول بالا ہوگا تو تب بھی حکومتیں یا ادارے پنپ سکتے ہیں۔ چلیں، یہ تو ایک بڑی صدمے والی بات تھی، تو میں ایک بات سے آپ کو آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں آزاد کشمیر کے دورے پہ جس وقت گیا، میں 10 کے 10 اضلاع الحمدللہ پھرا ہوں، اور میں نے سب سے کم ریشو، آزاد کشمیر دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پہ کرائمز بہت زیادہ کم ہیں۔ میں تھانوں میں گیا، FIR نہیں تھی، 3 4 ماہ لوگ لڑتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ کیا فرقہ واریت کیا چیز؟ اس طرح کے اقدامات نہیں ہونے چاہیے، اس طرح کے ظلم نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ انسانیت چیز ہوتی ہے۔ کوئی کسی کی مذہب رکھنے سے، کسی سسٹم رکھنے سے، کسی مسلک رکھنے سے کوئی کافر یا کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان جو ہے وہ ایک انسانیت کا جو ہے نا، وہ اسی سے انسان مسلمان بھی ہوتا ہے، اسی سے کافر بھی کہلاتا ہے، اسی سے کوئی غیر مذہب بھی کہلاتا ہے، اسی سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، انہوں نے تو کسی چیز کا فرق نہیں کیا، انہوں نے تو کافر کے ساتھ بھی انصاف کیا، انہوں نے اچھے کے ساتھ بھی انصاف کیا، وہ برے کے ساتھ بھی انصاف کے ساتھ چلے، اور وہی انصاف آپ سے، وزیر اعظم آزاد کشمیر سے، صدر آزاد کشمیر سے، یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ انصاف چاہتے ہیں۔ کیوں کہ جہاں پہ بات ہو ریاست مدینہ کی، تو ریاست مدینہ میں بے انصافی جو ہوتی ہے وہ جچتی نہیں ہے۔ آپ سے بار بار ذکر کر رہے ہیں، اور اتنے بڑے اندوناک واقعے کے بعد یہ حکومت آزاد کشمیر کی اور حکومت جو پولیس ہے وہاں پہ،
ان کی ذمہ داری میں یہ بات آتی ہے کہ ان کے دکھ درد بانٹنے کے ساتھ ساتھ جنہوں نے ان کے گھر کے اندر آ کے مہمان بن کے گھر کی چار دیواری کا تقدس بھی پامال کیا اور اتنا بڑا واقعہ بھی کیا، ایسے لوگوں کا کلا کما انتہائی ضروری ہے۔ اپنے میزبان چودھری عدنان بری کو دے اجازت، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، آزاد کشمیر زندہ باد۔